नाजरीन कराम, हेलो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास चेतन दास बालाज। आज के हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत में आप सब दोस्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। नाज़रीन कराम, हर बार की तरह आज भी मैं एक ऐसी मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, उनका नाम है आज़म मेराज। आज़म मेराज साहब का ताल्लुक पाकिस्तानी मसीही बरादरी से है और कराची में रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता है। 1997 में डिफेंस क्लेफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशावराना तालीम पर काम किया और इसी मौजू पर पाकिस्तान में पहली बार 2 किताब लिखी। पहली मैं तो स्टेट एजेंट हो गया और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार। रियल एस्टेट के शोबे में पहली बार एमबीए का प्रोग्राम जो मुतारफ कराया। रियल एस्टेट के मौजू पर इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में भी छपते रहते हैं। इसके अलावा कई कुतुब के मुसन्निफ भी हैं। आज अपनी पेशावराना मसरूफियात के साथ साथ वो तहरीक शनाख्त पाकिस्तान के रजाकार भी हैं। तो जी आज़म मेराज साहब, आपको हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया चेतन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है जी, आप सुनाएं। तो आज़म साहब, आपकी मोहब्बत का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरी पहली ही कॉल पर हमारे लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत में शिरकत की दावत कबूल की। जी, ये मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं अगर कुछ आपके नाजरीन को कोई ऐसा कुछ बता सकूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो आज़म साहब, नाज़रीन कराम से नाज़रीन कराम, आज़म साहब से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस लाइव प्रोग्राम को अपने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें। अपने सवालात और ख़यालात भी कमेंट्स में लिखते जाएं। शुक्रिया। तो आज़म साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपसे पहला सवाल है कि आप कारोबार भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। ये सब एक साथ आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, अपना चेतन भाई, इसमें कोई बस अब पैशन की बात है। इसमें जब से मैंने ये इस तरफ आया हूँ, पहले रियल एस्टेट के लिए कुछ लिखता था और अभी भी खैर वो रियल एस्टेट की कुछ हम कोर्सेज वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती रहती है एसोसिएशन, और मैं उसके लिए भी जो मुझसे हो सकता है मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। बस ये है कि टाइम निकल ही आता है जब आप की विल हो, आपकी मर्जी हो किसी काम को करने की, तो फिर कोई रास्ते भी निकल ही आते हैं, हो जाता है मैनेज। मुश्किल होता है जब से ये तहरीक शनाख्त के सफ़र में चले हैं, तो अब ज़रा उस तरफ तवज्जो कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। रोजी रोटी ज़ाहिर है उसी से आती है। ये तो एक पैशन है, एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन हो जाता है बस। जी जी। तो आज़म साहब, आप तहरीक शनाख्त पाकिस्तान के बानी हैं। क्या तहरीक शनाख्त कोई मजहबी या सियासी तहरीक है? अगर है तो किस किस्म की तहरीक है और इसके जो अगराज व मकासद हैं वो आप हमें बताएं, अपने नाजरीन को भी बताएं। एक तो इसमें देखें, मैं कोई इसका कोई बानी नहीं हूँ। हमारी तहरीक का ये एक हुस्न कह लें या एक गैर रवायती ये तरीका है कि हम इसमें सब लोग रज़ाकार हैं। अच्छा, मैंने शुरू की तो कुछ लोग इसको मुझे बानी रज़ाकार कह देते हैं, लेकिन मैं फिर भी इंसिस्ट करता हूँ कि मैं इसका एक रज़ाकार ही हूँ। और अभी जो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका कोई सियासी, तो कतई नहीं, बिल्कुल सियासी एजेंडा नहीं है और कोई ऐसा मजहबी डॉक्ट्राइन भी हम नहीं कि जिसके हम प्रचारक हों, और ना ही ये कोई एनजीओ है। हाँ, ये एक आगाही मुहिम है, खुद शनासी की, खुद आगाही की, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक पाकिस्तान में जो मसीहों को दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौके और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों का भी
اعداد و شمار کے ساتھ تخمینہ لگا کر ان کو خود شناسی کہ یہ ہے آپ کی ایکچوئل پوزیشن. اور اس معاشرے میں جہاں بے تحاشا مسائل ہیں وہاں کچھ موقع بھی ہیں. ہم ان موقعوں کو ایکسپلور کرتے ہیں لیکن ان مسائل کو ضرور اجاگر کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی بڑی روزی پکچر پینٹ کر دوں بس بڑا عجیب آپ کو سبز سبز نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے ساتھ ہی اگر جینا ہے آپ کو، آپ نے اس میں سے فرار نہیں کرنا، آپ نے ہر وقت صدمے کی پوزیشن میں نہیں رہنا، تو پھر یہ موقع بھی ہیں. کیونکہ نارملی یہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ جہاں بھی لوگ محروم ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو نان مسلم ہیں، بلکہ اس کو ذرا اور اگر بڑے کینوس پہ آپ دیکھیں تو پاکستان کی کوئی 21 کروڑ آبادی ہے 2017 کے سینسس کے مطابق. اور آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہم بہت ہی اعداد و شمار میں جائیں تو 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ لوگ پاکستان کے ایسے ہوں گے جو انٹرنیشنل لیول کی، آپ تو عمان میں بیٹھے ہیں، آپ نے انٹرنیشنل لیول بھی دیکھے ہوں گے، ٹریولنگ کرتے ہیں آپ، اور لوکل ہماری حالت بھی دیکھی ہوگی. تو مسلمان بھی کون سے یہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ان کے لیے، یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے کچھ تھوڑا سا چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. باقی جو اشرافیہ ہے اس نے تو نظام کا جو ہمارے جو پورے معاشرے سماج کو ایسا بنا دیا ہے کہ سب کے لیے کوئی زندگی بہت آسان تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ مذہب کی ایک جو تفریق ہے، جو سماجی رویے ہیں، جو امتیازی قوانین ہیں، اور جو ایک پورا جو معاشرے کا چلن ہے، اور اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ساتھ مسائل زیادہ ہیں. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے کہ ہمارے جو ان مسائل کو اجاگر کرنے والے ہیں وہ ان کو اس نسبت تناسب سے اجاگر کرتے ہیں، آؤٹ آف پروپورشن کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو نان مسلم پاکستانی ہے اس کو فائدہ پہنچنے کی بجائے وہ اور صدمے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. موقعوں کو ایکسپلور کرنے کا رجحان، رواج، اور بالکل ہی اس طرف توجہ کم ہے. تو اس وجہ سے یعنی ہم اس میں جو مین فوکس ہے تحریک شناخت کا، یہ ایک آگاہی مہم ہے، فکری، جی شعوری. جی 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 کنٹینیو رکھیں. جی 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 اس میں صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی مسیحی کو ہمارا فوکس ہے، لیکن اس میں ہر نان مسلم پاکستانی فوکس ہے. اگر ہم کہیں روپلو کولی کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں تو وہ ایک ہندو نوجوان کے لیے ایک ایسا روشنی کا مینار ہے جو اس کو دھرتی سے جوڑ دیتا ہے. تحریک شناخت کا 6 نکات پہ اپنے مسیحی نوجوان کو فوکس کرنے کے لیے کہتی ہے کہ بھائی اس معاشرے میں آپ کو مسائل ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی اگر آپ کو جینا ہے، آپ کو صدمے میں نہیں ہر وقت رہنا، آپ کو فرار کی ذہنی کیفیت میں نہیں رہنا، تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جب سندھو دریا منسرور جھیل سے پھوٹا تھا تو نیچے میدانوں میں کہیں آپ کے اجداد کا جنم ہوا تھا. آپ کا ناطا اس دھرتی سے اتنا پرانا ہے. اب یہ اس دھرتی کے ناطے کو اگر ہم ہندو نوجوان کی طرف کریں تو دیکھیں ہندو نوجوان کو، اگر جو ہماری جو ہندو جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یا جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں، جو پاکستانی ہندو نوجوان کو معاشرے میں قابل فخر انداز سے جینے کے لیے تیار کر رہی ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کے اجداد، اگر ہم ہندو نوجوان نے 47 میں جی اعظم صاحب، بھائی آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ کا جو نیٹ ورک تھوڑا سا پرابلم تھا، تو آواز بہتر ہو گئی ہے. تو شکریہ سر، آپ نے تحریک شناخت پاکستان کی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ نے ناظرین کو بتائے. تو میں آپ کی طرف ایک اور سوال کے ساتھ آتا ہوں کہ آپ کا جنم کہاں ہوا اور آپ نے جو کہاں سے تعلیم حاصل کی، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اور بہت سے لوگ تو آپ کو جانتے ہیں
لیکن کچھ ہمارے نئے ویورز ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. چیتن بھائی، میرے والدین نے گجرانوالہ کے قریب ایک قصبہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں سے مائیگریٹ کیا تھا جب میں کوئی 9 سال کا تھا. تو کراچی میں ہی میں پلا بڑا، یہاں میری اسکولنگ ہوئی. یہاں ایک اسکول ہے ناوویژن گورنمنٹ سیکنڈری اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، سینٹ پیٹرک سے انٹر کیا اور کراچی یونیورسٹی سے بیچلر کیا. اور اس کے بعد بس اسی طرح کراچی میں ہی میرا آپ سمجھیں کہ گاؤں جو ہے وہ کراچی ہی ہے. ہم پکے کراچی آئٹ ہیں، میں 42 سال سے کراچی میں ہوں. جی جی جی. تو تھینک یو سر. تو میں دوسرا سوال آپ سے سر کروں گا کہ جس دور میں آپ نے تعلیم حاصل کی، بھلے کراچی میں کی یا پنجاب میں کی، تو اس دور میں اور حالیہ دور جدید کے نظام تعلیم میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آج کے طالب علم کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں. ہمارے پاس شاید آؤٹ ڈور یا معاشرے اور سماج کے اندر رہ کے ان رویوں کو، یا سمجھے کہ اس وقت کا جو طالب علم تھا اس کو ڈائریکٹ عمل سے سیکھنے کا زیادہ موقع تھے. لیکن آج کے طالب علم کے لیے پوری دنیا ایک اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے موبائل سے، تو اس کے پاس موقع بہت زیادہ ہیں بنسبت ہماری ایج کے لوگوں کے. جی جی. یہی ایک بڑا تو فرق ہے. باقی ظاہر ہے میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. جی جی جی. تو تھینک یو سر. آپ نے فرق اس میں بتایا کہ آج کا نوجوان جو ہے بہت ہی یعنی کہ ہر چیز سے ان کو وابستہ ہیں. جیسے پہلے ہمارے دور میں یا آپ کے دور میں اسکول دور دراز سے پیدل جانا پڑتا تھا اور مشکلات تو بہت ہی صاف ظاہر ہیں. تو سر، کائنات میں انسانیت کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ والدین ہیں. والدین دنیا کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کی بدولت آج ہمارے پاس موبائل ہے. جیسے آپ نے کہا پوری دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہی ہمیں والدین پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ والدین کی جو عظمت ہے ان کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، ویسے تو انسان جب معاشرے میں آتا ہے تو ہر انسان معاشرے کا مقبول ہے. لیکن اس میں جو سب سے پہلے آپ کے لیے جو صاحبان آپ کی فرسٹ ڈے سے جو آپ کو اس دنیا میں لاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پرورش کرتے ہیں، ان پیرنٹس کے بارے میں، والدین کی عظمت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہر الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں ان کی عظمت بیان کی گئی ہے. اس پہ میں کچھ کہوں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بات کی جائے. یہ تو ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ جس پہ بات بھی کرنا، اس سے بڑی بلیسنگ انسان کے لیے ہے کیا، کہ جب آپ بالکل کچھ نہیں ہوتے، آپ اپنے منہ میں کچھ ایک بوند نہیں ڈال سکتے پانی کی، ایک نوالا نہیں ڈال سکتے، اس وقت سے لے کے آپ کی بڑھاپے تک جن کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے صاحبان ہی ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا صاحبان ہوتے ہیں آپ کے والدین آپ کے لیے کہ بس جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جی جی سر. تھینک یو سر. تو ناظرین کو بھی، جو ہمارے ویورز ہیں جن کے پاس آج موبائل ہے، بائک ہے، تو وہ جو ماں باپ کی جو خون پسینے کی جو کمائی ہے اس پہ جو ہیں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں. تو کچھ جو بچے ہیں وہ غلط جو ہے نا سوسائٹی میں ان کی انٹری ہو جاتی ہے. تو وہ جو اپنے معاشرے کی جو بیگانگی ہے اس سے ہٹ جاتا، اس میں معاشرے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے والدین کا جو خون پسینہ ہے اس کو جو ہے نا وہ غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. میرا خیال ہے کہ یہ بے ایمانی کی سب سے پہلی قسم ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، بے ایمانی کو کسی بھی سماج میں، کسی بھی دین میں برائی سمجھا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں اور آپ وہ والا اپنا فرض پورا نہیں کرتے، تو یہ بددیانتی کی شروعات ہیں اور یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی انسان کا. جب آپ کی شروعات یہ ہوں
تو ये फिर पीछा नहीं छोड़ती आपको। जी, तो अच्छा सर, आप आते हैं आपकी तसानीफ की तरफ, जो आपने किताबें लिखी हैं, तो आपकी एक किताब गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों का सियासी अलमिया, जो सिंधी, इंग्लिश और उर्दू ज़बानों में लिखी गई है, और उसकी जो है पीडीएफ आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस किताब का लिखने का मकसद क्या है और इसमें क्या लिखा है, ये अपने जो है आप खुद बयान करें, क्योंकि मैंने अभी तक थोड़ी सी ये किताब पढ़ी है, तो बाकी आप खुद इसको हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये किताब किस मकसद के लिए लिखी गई है। चेतन भाई, ये तो देखें एक किताबचा है, कोई 25-30 सफ़ात के, आप उसमें कुछ इजाफा करके कोई 35 सफ़ात हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके नाजरीन, क्योंकि जो तहरीक शनाख्त है ना, तहरीक शनाख्त कोई जलसे जुलूस नहीं करती, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की जद्दोजहद नहीं करती, ये सारी एक फ़िक्री तहरीक है और एक आगाही मुहिम है। तो इस पे हमारा फोकस मैंने जो किया है वो किताबों के ज़रिए किया है। ये बुनियादी तौर पे एक डायग्नोस्टिक था, मेरी एक फाइंडिंग थी कि पाकिस्तानी मसीही जो नौजवान है वो अपने मुआशरे से बेगाना है, और इस बेगानगी को मैंने फील किया। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, ये जहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग उस स्कूल के आसपास बसते हैं, तो वही पूरा जो आबादी का जो हर कल्चर, हर रंग नस्ल के लोग थे, वही हमारे स्कूल भी आते थे। 50% तालिब इल्म मुस्लिम और 50% मसीही, और मुसलमानों में आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो पाकिस्तान के हर अजला से, हर रंग नस्ल के, हर ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ मसालिक के लोग आते थे। और 50% हमारे जो मसीही थे वो सारे मेरी तरह के सेंट्रल पंजाब के बैकग्राउंड के, पंजाबी और उर्दू बोलने वाले। उसमें जो मैंने जो फील किया जब 6ठी-7वीं में मैं पहुंचा, कि हमारे जो पाकिस्तानी मसीही हैं वो सारे एक ही तरह की ज़बान बोलने वाले, मोस्टली एक ही जोग्राफिकल बैकग्राउंड से, लेकिन उनका मुआशरे के बारे में जो रवैया था वो फ़र्क है। और दूसरे जो 14-15 किस्म के हमारे तालिब इल्म होते थे वो बिल्कुल उनका फ़र्क था, हालांकि वो मुख्तलिफ जोग्राफियाई, लसानी, मुख्तलिफ मसालिक से, मुख्तलिफ रंग व नस्ल से, ज़बानें भी डिफरेंट, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल। बाद में इसी सोच के साथ मैं बड़ा हुआ, कॉलेज वॉलेज धक्के खाते बिजनेस में आ गए। जब थोड़ी सी खुशहाली आई तो मुझे लगा कि सबसे जो सस्ता तरीका है किसी बंदे को मुआशरे से जोड़ने का, वो ये है कि उस मुआशरे का अदब जो है वो किसी नौजवान तालिब इल्म को उससे लगाव हो तो वो मुआशरे से जुड़ जाता है। और इसके पीछे मेरी जो फाइंडिंग ये थी कि जब आप मुआशरे से, आपकी मुआशरती बेगानगी होती है, तो आपको 90-80% की जो तरक्की है किसी भी किस्म की, तहजीबी, तालीमी, मुआशी, मुआशरती, वो अपने रास्ते तो आप खुद ही बंद कर लेते हैं। तो उसको दूर करने के लिए मैं कोई 10 साल मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में जाके लोगों, बच्चों से डायलॉग करता था, किताबें देते थे उनको, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो निकला। ना तो वो बच्चे को किताबें पढ़ते थे, ना असातिज़ा पढ़ते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूँ, तो फिर मैंने इस मुआशरती बेगानगी को कि सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक के लिए मैंने पहली किताब लिखी, धरती जाए क्यों पराए। और इस किताब में मैंने इस बात को खोजा कि ये क्या वजूहात हैं, क्या मुआशरती रवैये, क्या इस खित्ते की तारीख का जबर कि जिस इर्तकाई अमल से गुजर कर पाकिस्तान का जो मसीही है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गया है कि वो अब इस मुआशरे से बेगाना होता जा रहा है दिन ब दिन। तो उसमें बहुत सारी वजूहात, तारीख का जबर भी है, मुआशरती रवैये भी हैं, वक्त के साथ साथ जो इम्तियाजी कवानीन, अच्छा आर्यन का आना, यहाँ उनका कास्ट सिस्टम मुतारफ करवाना, कुछ लोगों को बहुत बिल्कुल बस्तियों में धकेल देना। उसके बाद फिर जो रियासतें यहाँ वजूद में आती रही, इवन जो आज की रियासत है,
وہاں وہ سماجی ہمارے رویے وہ آج بھی وہ ہم کچھ اس سے بدلے نہیں. ہمارے مذاہب بدل گئے, کچھ مسلمان ہو گئے, ہم چند مسیحی بھی ہیں, لیکن وہ جو ذات پات اور وہ والا کہیں نہ کہیں ہماری گھٹنوں میں پڑا ہوا ہے, ہمارے جینز کا حصہ ہو گیا ہے. تو ان سب چیزوں نے پھر اسی کے ایک آپ سمجھیں کہ جو کانٹر پروڈکٹیو امتیازی قوانین بھی بنتے رہے اس خطے میں کہ جی یہ ایسا ہوگا, یہ ایسا ہوگا, اس کو یہ حق نہیں ہے, اس کو یہ حق نہیں ہے. اور کہیں کچھ تھوڑی بہت آج بھی کہیں نہ کہیں وہ شکیں ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا پھر یہ دھرتی جائے کیوں پرائے میں ان سب ایشوز کو ڈسکس کیا گیا, تاریخ کے جبر کو بھی, سماجی رویوں کو بھی, امتیازی قوانین کو بھی, اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں جن کو ہم نے کوئی 6000 سال پرانے تناظر میں ڈھونڈا ہے. اس کے بعد پھر جب یہ طے ہو گیا کہ ڈائگنوسٹک یہ ہے, معاشرتی بیگانگی کی وجوہات یہ ہیں, ان وجوہات کے پھر سدباب کے لیے میں نے دوسری کتاب لکھی, شناخت نامہ. اس میں پھر اس بات پہ فوکس کیا گیا کہ بھائی آپ اس دھرتی کے بچے ہو, آزادی ہند میں آپ کے بزرگوں کا یہ کردار ہے, قیام پاکستان میں آپ کے اجداد کا یہ کردار تھا, تعمیر و تشکیل پاکستان میں آپ کا اجداد, آپ کی موجودہ نسلوں کا یہ کردار ہے, اور اس کے بعد پھر دفاع پاکستان میں آپ کے اجداد کا اور موجودہ نسلوں کا یہ کردار ہے, شہادتوں میں آپ کا یہ حصہ ہے, اس وطن کو بچانے میں, اس کو سنوارنے میں یہ آپ کا حصہ ہے. اب ان 5 نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھٹا نقطہ یہ تھا کہ اب جب آپ اس بات پہ اپنی اس شناخت پہ فخر کرنا سیکھ جائیں گے اور آپ اس کو اپنی روحوں میں اتار لو گے, تو پھر آپ کو اس دھرتی پہ شان سے جینے سے کوئی منع نہیں کر سکتا. اسی یہ 11 کتب ہیں, اور وہ آپ نے تفصیل دیکھی ہے. اس میں افواج پاکستان کے بارے میں جو مسیحوں کا کردار ہے, 24 چراغ, اس میں ہمارے 30 جنہوں نے گارنٹری ایوارڈ دیے ہیں, شہدائے وطن ہیں, کوئی تقریباً 96 کے قریب پاکستانی مسیحی اب تک وطن پہ قربان ہو چکے ہیں. اور پھر یہ ایک کتاب ہے شہدائے وطن, اس میں پورا دفاع پاکستان میں مسیحیوں کا کردار ہے. اور یہ جو جس کی آپ نے بات کی غیر مسلم پاکستانی کا سیاسی المیہ, یہ میں نے اس میں پورا اعداد و شمار لکھے ہیں کہ 73 سال سے انتخابی نظام کے نام پہ نان مسلم پہ مختلف اوقات میں مختلف جو نظام تھوپے گئے, اس میں انہی کو سب کو ڈسکس کیا ہے اعداد و شمار کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو پہلے جو 1947 سے لے کے 70 تک جو 4 پہلی 2 میں تو ہماری سلیکشن ہی ہوئی, پھر 2 میں الیکشن ہوئے تو کوئی پاکستانی نان مسلم پاکستانی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں بنا. پہلی 2 میں سلیکشن سے لوگ تھے اس میں شامل, اور دوسری 2 میں جو 62 اور میرے خیال 64 وغیرہ میں جو تھی, ان میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا, کیونکہ الیکشن سے آئے تھے اور کوئی جیت ہی نہیں سکا. اب اس میں ہمارے وہی معاشرتی رویے بھی ہیں, ہمارے لوگوں کی کیپیبلٹی بھی ہے. اس کے بعد جو 70 میں پہلا جو الیکشن ہوا 1 مین 1 ووٹ پہ, اس میں کوئی نان مسلم پاکستانی صرف پورے ایسٹ ویسٹ پاکستان میں سے ایک تو راجہ تری دیو سنگھ جیتے تھے, اور ان کی حلقہ انتخاب وہ رہ گیا بنگلہ دیش میں, اور دوسرے صرف سندھ اسمبلی کی ایک سیٹ تھی, یہ جو رانا چندر سنگھ والی, وہ جیت سکے تھے. اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے نان مسلم پاکستانی, نان مسلم نے تو نہیں, مسیحیوں نے, کیونکہ اس کے بعد 70 کے الیکشن کے بعد ہی 71 وار ہو گئی, تو جو ہمارے معاشرے کے سماج کی جو حالت ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائی کوئی اس کے لیے احتجاج کرتے, پروٹیسٹ کرتے یا کچھ ڈیمانڈ کرتے. تو جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس کی بنیاد پر جب اسکول قومیائے گئے تو پاکستانی مسیحوں نے بہت بڑا اس پہ احتجاج کیا, ہمارے 2 بندے شہید بھی ہوئے. یہ جو غیر مسلم پاکستانیوں کا سیاسی المیہ ہے, یہ میں نے ڈیڈیکیٹ اس کا انتصاب بھی انہی کے نام کیا ہے, ان 2 شہداء کے نام. تو
اس کے بعد جب ڈیمانڈ ہوئی کہ ہمارا تو کوئی بندہ ہی نہیں جیت سکا، حالانکہ اس میں پاکستانی مسیحوں نے کوئی 35 جگہوں سے نامینیشن داخل کی تھی بھٹو صاحب کے خلاف بھی، اور بڑی بڑی سیٹوں پہ، اور بڑا ایک آدھ جگہ تو بڑا ٹف ٹائم بھی دیا تھا۔ اب جب یہ نہیں جیت سکے تو ایک تو وہ 2 بندے شہید ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر 6 سیٹیں آپ کے لیے مختص کر دی، یعنی آپ کو ڈائریکٹ 1 مین 1 ووٹ پہ آپ نہیں جیت سکے، تو اب آپ اس کو سمجھ لیں آپ کو کوٹا دیا گیا، ورنہ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا تھا۔ بھٹو صاحب کے خلاف بھی لوگوں نے الیکشن لڑے تھے، اور بھی جو اس وقت کے بڑے بڑے قومی سطح کے لیڈر تھے پاکستانی مسیحوں نے سب کے خلاف ووٹ لڑے تھے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے لیڈر کی کیپیبلٹی اور دوسری سماجی رویہ۔ اب اس میں ریاست تو نہیں، ریاست کسی حد تک چلیں آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ دار، لیکن لوگوں کو مجبور تو نہیں کر سکتی کہ آپ مسیحی، ایک مسلم آدمی مسیحی کو ووٹ دے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں جیت سکے تو انہوں نے آپ کو 6 سیٹیں مختص کر دیں۔ اس کے بعد جو 75-76 کے الیکشن ہوئے اس میں بھی ظاہر ہے کس نے کیا جیتنا تھا، پھر وہی سیٹیں تھیں مختص۔ اس کے بعد مارشل لا آ گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ہم مکس الیکشن تو جیت ہی نہیں سکتے، اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ 62 کے الیکشن دیکھ چکے تھے، اس کے بعد 64 جب بھی ہوئے، پھر 70 والے الیکشن دیکھ چکے تھے، 75-76 والے دیکھ چکے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا جی جداگانہ الیکشن دے دیں، انہوں نے جداگانہ دے دیا ریاست نے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے حلقے بہت بڑے بنا دیے، جی بالکل بہت بڑے بنا دیے۔ اب ظاہر ہے ریاستی اداروں کے پاس اعداد و شمار تھے، اب وہ اس کے حلقہ بندیاں آج جب میں 2017 کے سینسس کے مطابق دیکھتا ہوں تو وہ آج بھی بلوچستان میں ہندوؤں کی یا مسیحوں کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ پورے بلوچستان سے ایک جو ایم پی اے کی سیٹ کا جو حلقہ مخصوص ہوتا ہے جس میں ایک ایم پی اے بنتا ہے، یعنی بلوچستان میں ایک ایم پی اے بنتا ہے آپ کا کوئی تقریباً کوئی 79,000 ووٹ سے بنتا ہے، جبکہ نہ ہندوؤں کی اور نہ مسیحوں کی اتنی آبادی ہے کہ وہاں سے ایم پی اے جیت سکے۔ تو اب رعایت تو دینی پڑے گی، یا پھر انہوں نے حلقے بڑے کر لیے۔ اب جداگانہ یہ چلتا رہا۔ جداگانہ میں جہاں ایک تو خوبی تھی کہ آپ کی مذہبی شناخت پر ہندوؤں کے، مسیحوں کے اور دیگر جو ہماری نان مسلم پاکستانیز ہیں ان کو اپنے نمائندے مل گئے، لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑی خرابی ہوئی کہ ایک تو پشاور سے کوئی مسیحی آ کے مجھ سے کراچی سے ووٹ لے جاتا تھا، یا کراچی کا کوئی بندہ یا لاہور کا بندہ جا کے پشاور سے بھی ووٹ لے آتا تھا، تو وہ اس کے بعد اس کو کہاں وہ دستیاب ہوتا تھا۔ ریاست کی بھی مجبوری تھی، آپ کی تعداد اتنی ہے کہ حلقے چلیں اس سے چھوٹے بھی کر دیتے تو کتنے چھوٹے ہو جاتے۔ پھر بھی جو 272 سیٹیں ہیں ہماری جو جنرل الیکشن ہے، اتنی تو نہیں ہو سکتی کہ 272 ہی نان مسلم کو بھی سیٹیں الاٹ کر دیتے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو غیر جمہوری جو ریاست نے دیا اور لوگوں کے کہنے پہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ حلقے کی سیاست سے بالکل ختم ہو گئے۔ آپ کا پتہ نہیں 291 ہے یا آپ کا جو بھی حلقہ ہے، سوری کیا آپ کس حلقے سے ہیں نیشنل اسمبلی کے چیتن؟ 196 سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کی سڑک 196 میں بنتی ہے، آپ کا پانی 196 میں ہوتا ہے، آپ کا سب کچھ، آپ کے جو دیگر مسائل ہیں روزمرہ کے، لیکن حلقے کی سیاست سے آپ کو صوبائی حکومت میں کو بنانے میں، قومی حکومت کو بنانے میں، ضلعی حکومت کو بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آپ کی لیڈرشپ تو ایمرج ہوئی، لوگوں نے اپنی اپنی کمیونٹیوں کے مسائل بھی اجاگر کیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا بہت ہی غیر جمہوری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ اس میں ریاست اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے یا دانشور اشرافیہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ سوچتی ہی نہیں کہ غیر مسلم پاکستانی، وہ تو اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تو ہمارے بارے میں یہ جو 78-80 لاکھ نان مسلم پاکستانی ہیں ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہوں نے کچھ سنجیدگی سے اس پہ ہوم ورک نہیں کیا، بس ایک دے دیا
اور ہمارے لوگوں نے بڑے زور و شور سے اس پہ الیکشن لڑے. اب اس میں دیکھیں کہ کتنا بڑا مذاق تھا کہ آپ 191 میں آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. آپ کا پڑوسی الیکشن لڑ رہا ہے لیکن آپ سے ووٹ لینے پشاور سے بندہ آ رہا ہے, گھوٹکی سے جا رہا ہے, کراچی سے جا رہا ہے, لاڑکانہ سے جا رہا ہے یا تھر سے جا رہا ہے, اور آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور پھر یہ بالکل ہی یہ جہاں اس میں کچھ خوبی تھی کہ آپ کی مذہبی شناخت پہ آپ کو نمائندے مل گئے, وہاں یہ بہت بڑی خامی تھی کہ 78 لاکھ سے جو 6000 سال سے یہاں کا جو مسیحی ہے, ہندو ہے, 6000 سال 6000 سال سے یا جب بھی اس کی معلوم تاریخ کے اس وقت سے وہ اس دھرتی کا بچہ ہے, اس کو بالکل ایک ڈکٹیٹر نے کاٹ کے تو بالکل علیحدہ کر دیا کہ تم ہندو کو ووٹ دے گا, مسیحی کو ووٹ دے گا, احمدی کو ووٹ دے گا, سکھ کو ووٹ دے گا. جبکہ سکھ سردار ہری سنگھ, روپلو کولی یا ہمارے سنگھا صاحب یا اس طرح کے جو کردار تھے وہ پاکستان بنانے کے ساتھ تھے یا وہ اپنی اپنی کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے تھے. شہری آئینی جو آپ کا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے اس ریاست سے بالکل اس کو بے دخل کر دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کی ایک بہت ہی خراب شکل تھی. اور آپ کی تو میرے خیال ایج نہیں ہے, لیکن اس وقت جو باشعور جو سیاسی کارکن تھے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور جو لبرل سیکولر جماعتیں ہیں, انہوں نے اس پہ بہت شور اٹھایا. اور پھر یہ 99 میں مشرف صاحب نے دے دیا, مکس الیکشن آ گیا. یہ ہم نے 85 سے 97 تک اس کے 4-5 الیکشن ہوئے. اور وہ ایک اگر کوئی بندہ جمہوریت کی روح سمجھتا ہے تو وہ اس کو ذرا جس نے بھگتا ہے, جن لوگوں نے اس کو الیکشن لڑے بھی, لوگ ایم این اے بھی بنے, دلوں میں ایم این اے اس کی ایم پی اے کی انہوں نے اپنے ٹیگ بھی لگائے کہ جی میں ایم این اے, میں ایم پی اے. لیکن وہ کوئی طریقہ تھا کہ آپ کا کوئی ریاستی معاملے میں عمل دخل نہیں ہے. آپ نے پوری خیبر سے کیماڑی تک لوگوں سے ووٹ لیے اور آپ جس مرضی پارٹی میں جا کے بیٹھ کے آپ کو بتاتے تھے کہ قومی سطح پہ یہ اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ضلع کے لیے یہ حکومت بہتر ہے, میں اس کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں, اس پارٹی کے نام سے ووٹ مانگ رہا ہوں. اور آپ ظاہر ہے ایک ایم این اے ایک ایم پی اے حکومت تو نہیں بناتا تھا, لیکن کیا چیتن کو نہیں پتا کسی محمد سرور کے مقابلے میں یا اعظم معراج کو نہیں پتا کسی محمد اعظم کے مقابلے میں کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟ مجھے, آپ کو اور جو بھی نان مسلم پاکستانی اس دھرتی کے بچے تھے ان کو یک لخت ایک قلم سے آپ نے علیحدہ کر کے رکھ دیا. اس میں ٹھیک ہے یہ خوبی ضرور تھی کہ آپ کی مذہبی شناخت پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, آپ کی لیڈرشپ بھی ایمرج ہوئی, لیکن یہ کوئی جمہوریت ہے کہ آپ کو بالکل آپ پاسپورٹ تو آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے نا, امان میں آپ کو پہلے ہندو جانا جاتا ہے یا پہلے آپ کا پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے, اور اس سے کوئی آپ کا تعلق ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 99 آ گیا, مشرف صاحب آ گئے. پھر وہ جو لوگ شور شرابہ کرتے تھے, کچھ لوگ ان کو بہت برا کہتے ہیں. اب اس کی روح دیکھیں, اس کو بہت ہی آپ ذرا غور سے سنیے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جی پاکستانیوں سے نکال دیا. پھر غیر مسلم پاکستانیوں نے کہا نا کہ ہمیں یہ نہیں منظور. مشرف صاحب کو خواب تو نہیں آیا تھا کہ میں نے ان کو یہ مخلوط دینا ہے, پھر دوبارہ وہی بھٹو صاحب والا. یہ مشرف صاحب نہیں, یہ بھٹو صاحب بھی پہلے دے چکے تھے 1 مین 1 ووٹ میں. اب تو 70 میں بھی یہی تھا, اور لیکن کیونکہ آپ جیت نہیں سکے تو ساتھ انہوں نے سلیکشن بھی دے دی تھی. مشرف صاحب نے بھی آپ لوگوں کے کہنے پہ, آپ سے مراد میرے بڑوں نے, آپ کے بڑوں نے کہا کہ جی ہمیں تو آپ نے قومی ادارے سے نکال دی ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں. ساتھ انہوں نے آپ دوبارہ شامل کر لیتے ہیں. جی جی پھر کر دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو دے دیا. اب مجھے یہ بتائیں, اس وقت آپ کا 191 میں چیتن کو کسی نے منع کیا ہے؟ وہاں سے ایم این اے کون ہے وہاں سے اس وقت آپ کے جاوید اقبال وڈائچ صاحب ہیں. جاوید اقبال وڈائچ صاحب کے مقابلے میں چیتن کو کسی نے منع کیا ہے کہ پیپر نہ داخل کرو؟ ثابت کرے نا چیتن. جو بھی اس معاشرے میں الیکشن جیتنے کے معیار ہیں, چیتن اس پہ پورا نہیں اترتا تو اس میں ریاست کی خرابی ہے. منع نہیں کیا نا آپ کو, ٹھیک ہے آپ ثابت کریں کہ میں وڈائچ سے بہتر پاکستانی ہوں, میں وڈائچ سے بہتر وزارت, میں شاہ محمود قریشی سے
बेहतर वजारत खारजा चला सकता हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री फलां साहब से बेहतर चला सकता हूँ, मैं वजारत ख़जाना उससे असद उमर से या इस वक्त जो है हफीज शेख से बेहतर चला सकता हूँ, तो वो साबित करें अपने हल्के में, आप वहीं पैदा हुए हैं, आपके बाप वहीं, आपके दादा परदादा वहीं थे, साबित करें। अब मुआशरे के रवैये, लेकिन साथ ही हमारी कैपेबिलिटी भी तो नहीं है। महेश कुमार मैलानी ने अरबाब जहांगीर को हराया, किसी अरबाब को, अरबाब गुलाम रहीम को, अरबाब गुलाम रहीम या किसी अरबाब को उन्होंने हराया NA 222 से थर में। अब उन्होंने आपको 849 हल्के हैं, पूरे 849 हल्कों में से कभी किसी नॉन मुस्लिम को किसी रियासती अदारे ने मना नहीं किया कि आप यहाँ नॉमिनेशन नहीं दाखिल कर सकते। आपने वोट दिया, ठीक है, आपने वोट भी दिया, आप इलेक्शन भी लड़ सकते थे, लेकिन साथ उन्होंने फिर अगेन आपको कोटा दे दिया। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि कोटे में हर नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी समझता है कि ये जो 33 लोग हैं, 4 सेनेटर भी मिला लें तो ये जो 37 लोग हैं, हर बंदे को, जो भी बंदा जरा सा कोई बेहतर पोजीशन में है, वो समझता है कि मैं इन 37 में पहले नंबर पे मुझे मिलना चाहिए था। ये है लड़ाई कि वो जो हमारी शनाख्त पे 37 लोग बैठे हुए हैं, उनमें चेतन कहता है मैं 37 पे पहले नंबर पे मुझे होना चाहिए था, आजम महराज कहता है पहले नंबर पे मुझे होना चाहिए था, ठीक है। और ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक्चुअल इसमें जो भी लोग कह रहे हैं ना कि ये जो इनको ताना देते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा उनमें से किसी से कोई दोस्ती है, ना मैं उनमें जाके उठता बैठता हूँ, ना मैं उनको हाथ डालता हूँ। लेकिन लड़ाई ये है, इसमें जो भी कह रहे हैं ना, वो कोई कौमी मफाद में, वो मसीहों के मफाद में, वो हिंदुओं के मफाद में, वो सिखों के मफाद से ज्यादा उनको ये है कि मैं रमेश की जगह मैं क्यों नहीं हूँ, कामरान की जगह मैं क्यों नहीं हूँ, और फलां की जगह तो मुझे होना चाहिए था, मेरा हक बनता है। अब ये जो हसद का कल्चर, खुशामद का कल्चर, जो हमारी आप वन मैन वन वोट तो है ना, कुछ लोग कहते हैं जी ये अब ये दोनों की खामियां खूबियां देखते हुए इस गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिये में मैंने सजेस्ट किया है कि दोहरा वोट, ताकि कौमी और आपकी सूबाई, आपकी जिलाई हुकूमतों की जो बनाने में जो अमल दखल है वो भी बाकी रहे। 849 हल्कों में इस वक्त आपके 33 MNA और MPA हैं, 4 सेनेटर को निकाल दें तो 849 हल्कों में हर हल्के में कहीं ना कहीं कोई ना कोई 2, 4, 10, 20, 100, 1000 हिंदू, मसीही, सिख, बहाई, कैलाश, अहमदीज कहीं ना कहीं बसते हैं। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है कि इस चक्कर में कि क्योंकि लोग सिलेक्टेड हैं तो चाहे हमसे 849 हल्कों की सियासत छीन लो, लेकिन हमें 33 की सियासत दे दो। और हल्का बंदियां अब इस्लामाबाद में देख लें, आपके इस्लामाबाद में 3 MNA के वोट हैं, ठीक है, वहाँ हिंदुओं की तादाद है 2017 के अफराज शुमारी के मुताबिक 401। वहाँ इस्लामाबाद में वोट टू आबादी रेशो है 38:62 और उस हिसाब से 155 वोट से रियासत आपको इस्लामाबाद में एक हल्का, अगर हिंदू कहें जी हमारी हल्का बंदी करें तो 155 वोटों पे वो आपको हल्का कैसे बना के दे। वहाँ मसीहों की तादाद है कोई 81,000 इन तीनों हल्कों में। 81,000 के 38 और 62 के रेशो से बनते हैं 31,000 3 हल्कों में। MNA के 3 हल्कों में मसीहियों की तादाद है 31,000 समथिंग, ठीक है। और वहां ये कहें जी हमें तो इस्लामाबाद का एक हल्का बना के दें, जबकि पाकिस्तान में जो एवरेज 272 को अगर आप कोई 10 करोड़ 59 वोट्स हैं हमारे, उस पर डिवाइड करें तो आपका एक हल्का बनता है 389 लाख का। तो 389 लाख का MNA का एक हल्का है। अब हिंदू कहें जी इस्लामाबाद में क्योंकि वफाक में तो हमारे ये हल्का बंदी के हिसाब से एक सीट बनती है तो हमें 155 पे एक तो रियासत देगी। अगर इसमें
ہماری جو سیاسی اور جو بڑے بڑے سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں، بڑے اپنے آپ کو سیاسی سمجھتے ہیں، کسی نے 20-25 ہزار خرچ کر کے کسی این اے میں یا کسی پیپلز اپنا صوبائی اسمبلی کے کسی حلقے میں نامینیشن داخل کر دی، 5-10 ووٹ لے لیے اور اس نے نعرہ لگا دیا میں تو آج سے سیاسی ہو گیا، تو وہ اگر کنوینس کر سکتا ہے کسی کو 155 ووٹوں پہ یا 31,000 ووٹوں پہ کہ ہمیں ایک حلقہ مل جائے؟ تو اب انہوں نے آپ یہ اس وقت لوگ وہ نسل جو 97 میں پیدا ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 97 اور 85 کے درمیان جداگانہ کے نام پہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، کس طرح آپ بالکل علیحدہ ایک، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ کو شودر بنا دیا گیا تھا کہ بھائی مسلم کو ووٹ دے گا، کرسچن کو ووٹ دے گا، ہندو کو ووٹ دے گا، بہائی کو ووٹ دے گا، اور بدھسٹ اور سکھ جو ہیں وہ مل جل کے سب ایک کو ووٹ دیتے تھے۔ اب اس میں اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ 849 حلقوں کے ساتھ، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر جمہوری مطالبہ ہے، بھئی یہ غیر جمہوری کیسا ہو گیا؟ وہ جمہوری تھا، ایک پرویز مشرف نے دیا تھا، ایک ضیاء صاحب نے دیا تھا۔ تو اگر 25 ترامیم ہو چکی ہیں آئین میں، تو آپ یہ حقائق شواہد لے کے جائیں، عدالت کے پاس جائیں، ریاست کے تینوں ستونوں کے پاس جائیں، ان کو بولیں جب 25 ترامیم ہو چکی ہیں اس آئین میں، اس مقدس آئین میں، تو یہ 26ویں کر لو، ہمیں ہمارے جتنے بھی نمائندے دینے ہیں، 33 دینے ہیں، 37 دینے ہیں، 47 دینے ہیں، یا 272 سے زیادہ دینے ہیں، وہ ہمیں دے دو، لیکن ہمیں یہ 849 حلقوں سے جو ہے نا باہر نہیں نکالو۔ کچھ لوگ اس چکر میں ہیں کہ چاہے ہمارے یہ 849 حلقے چھین لو، لیکن ہمیں بس الیکشن دے دو، کیونکہ یہ 37 میں سب سے بہتر میں ہوں۔ ضرور جداگانہ آپ کی مذہبی شناخت پہ جو بندہ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 849 حلقوں سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ وہ جو کوئی راج کمار بیٹھا ہوا ہے چترال میں، وہ کہاں آئے گا تھر میں رمیش کے پاس، یا رمیش اس کے پاس کیسے جائے گا؟ یا لاہور کے سینٹرل پنجاب سے اٹھ کے مسیحی تو گلگت بلتستان میں بھی کوئی 1200 رہتے ہیں، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ تو ان کی خدارا یہ اپنے یہ دورے ووٹ کو، اس میں کیا گناہ ہے کہ آپ کی مذہبی شناخت پہ جو بندے ہوں وہ آپ کو جداگا نہیں ہے نا، آپ کی وہ بھی قائم رہے۔ اور جب آپ مانگ ہی رہے ہیں، جب آپ سلیکشن الیکشن اور ان رپڑوں میں پڑ ہی گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے سیاسی، مذہبی یا جو ہمارے سماجی کارکن ہیں ان کو یہ چاہیے کہ خدارا یہ اعداد و شمار دیکھ تو لو یار، دیکھو تو صحیح کہ 73 سال میں یہ 4 فیزز تھے، 47 سے 70 تک 2 دفعہ آزمایا گیا، سلیکشن الیکشن دونوں آزمائے گئے۔ الیکشن میں آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ آتے نہیں ہیں، دونوں اس میں ذمہ دار ہیں، معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، آپ کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے۔ جس کو مہیش کمار میلانی کو کسی نے منع کیا؟ آپ ثابت کریں، آپ نے ووٹ ڈال دیا، آپ نے چیلنج کیا، میرے میں اگر یہ گٹس ہوں تو میں یہاں 243 میں عارف الوی صاحب کو چیلنج کروں کہ بھائی میں بہتر ہوں آپ سے، میں مسلمان دوستوں کو میں کاروبار کرتا ہوں، میں مسلمان دوستوں کو میں الیکشن جیتتا ہوں رہا ہوں، اب تو میں نہیں الیکشن لڑتا، میں ڈیفینس اینڈ کلفٹن اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے مسلمان ووٹروں سے الیکشن جیتتا رہا ہوں مسلمان کے مقابلے میں۔ تو آپ مجھے کسی نے منع کیا میں 243 سے الیکشن نہ لڑتا، میں چیلنج کرتا عارف الوی صاحب کو اور بتاتا کہ عارف الوی سے بہتر ایم این اے میں اس حلقے کا ثابت ہو سکتا ہوں، میں اس ملک کے مسائل ان سے بہتر حل کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلی دفعہ میں ہار جاتا، دوسری دفعہ ٹھیک ہے، سماج میں بھی کچھ برائیاں ہیں، وہ شاید نہیں ووٹ دیتے، لیکن آپ بھی تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو ہمیں ان 849 حلقوں سے باہر نکال دیا جائے اور ہمیں علیحدہ حلقے بنا دیے جائیں، ہماری بستیاں بھی الگ کر لیں۔ تو اس جو غیر سیاسی پاکستانیوں کا المیہ ہے، اس میں یہ پورے فیکٹس بیان کیے ہیں، میں نے کچھ اپنے پاس سے نہیں ڈالا، ان فیکٹس کی بنیاد پر کہ آپ کے پاس الیکشن میں یہ تھا ہوتا ہے، سلیکشن میں یہ، سلیکشن نہیں، سلیکشن تو انہوں نے آپ کو ایک بونس دیا ہوا ہے، ووٹ تو آپ نے ڈالا 191 میں ڈالا ہے نا ووٹ، ساتھ آپ کی مذہب کی شناخت پہ آپ کو ایک نیشنل اسمبلی میں ایک بندہ بھی دے دیا ہے، پروونشل اسمبلی میں، خیر پنجاب میں تو نہیں دیا ہندوؤں کو، لیکن
اب مسیحیوں کو یا سندھ میں ایک دے دی ہے, باقی ووٹ تو آپ نے ڈالا ہے. جی اب جی اس وقت ہم جو بڑی باریک لائن ہے جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں, جو صرف جداگانہ کی بات کرتے ہیں, دوہرا ووٹ بھی جداگانہ ہے کہ ایک ووٹ ہمیں جداگانہ ڈالنے دیں اور دوسرا ووٹ ہمیں حلقے کا, جو 849 حلقے ہیں, خدارا چند بندوں کی ناسمجھی کی وجہ سے کہیں اس طرف پھر نہ لے جائیں. اور میں جی نہیں جی سمجھتا کہ ریاست یہ حرکت نہیں اب کرے گی, نہ ریاست کرے گی, نہ ریاستی جو تینوں ستون ہیں وہ کریں گے, نہ جو سیاسی اشرافیہ ہے. اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے, اب وہ نہ ضیاء صاحب والا دور ہے اور نہ, لیکن ہمارے لوگ اس وقت تو بالکل خاموش رہتے ہیں. آپ نے کیا احتجاج کیا تھا جب آپ کو مشرف نے دیا تھا؟ آپ کو پتا نہیں تھا یہ ساتھ وہ سلیکشن کا بھی دے رہا ہے؟ جی تو جی اس میں صرف اس جو کتابچہ ہے نا, اس کتابچے کے میں آپ کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس کا سندھی ترجمہ کروایا ہے, کیونکہ ہمارے 38 لاکھ ہندو بھائیوں میں سے 90 یا 95% لوگ جو ہیں وہ سندھ میں رہتے ہیں اور وہ سندھی پڑھنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے منت کی, انہوں نے اس کا سندھی ترجمہ کیا. پھر ہمارے تحریک کے رضاکار ہیں امریکہ میں, جاوید صاحب, ان کو کہا تو انہوں نے اس کا انگلش ترجمہ کیا ہے. تو تاکہ تینوں جو لوگ ہیں اس کے سٹیک ہولڈر, ان تک حقائق و شواہد پہ پہنچیں, فیکٹس فگرز تو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مکس میں کیا ہوتا ہے, اور جب آپ کو جداگانہ دیا تھا تو اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی. تو اس کے جی اس جی پورے جی نچوڑ سے میں نے یہ نکالا ہے کہ بھائی آپ دوہرے ووٹ کو مانگو. اور اس میں جو غیر جمہوری کیا ہو گیا, پہلے دونوں سسٹم جمہوری تھے, یہ جمہوری ہے کہ 37 لوگوں کو 4 یا 5 لوگ, بلاول صاحب, عمران صاحب, شہباز شاہ, نواز صاحب اور مولانا فضل الرحمان یا فاروق ستار, 37 بندوں کو جن کے ووٹ تقریباً 37 لاکھ ہیں. نان مسلم پاکستانیوں کی 80 لاکھ آبادی کے ووٹ تقریباً 37-38 لاکھ ہیں. 38 لاکھ ووٹوں کی جگہ 5 بندے ووٹ ڈال دیتے ہیں. یہ جمہوری تھا, یا اس سے پہلے جو آپ کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا وہ جمہوری تھا کہ آپ کی 849 حلقوں میں چیتن 191 میں رہتا ہے. پی پی آپ کا پی پی کون سا ہے رحیم یار خان میں؟ PP2 اس میں آپ کا 85 ہے لائک نہیں ہے, یہ جمہوری ہے. یہ جمہوریت ہوگی کہ آپ کو 849 حلقوں سے نکال کے 33 کی جگہ آپ کو 43 حلقے دے دیے جائیں, آپ کو 53 دے دیے جائیں, اور 849 سے دستبردار کر دیا جائے. یہ جمہوری جی ہوگی. آزاد صاحب, ہمارا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, اور آپ نے بہترین انداز سے جو ہے آپ کی جو یہ کتاب ہے غیر مسلم پاکستانیوں کا سیاسی المیہ, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی بتایا, ہمیں بھی بتایا. اور میں آپ کی طرف ایک دوسرا سوال لے کے آتا ہوں کہ آپ نے اپنے فیس بک پیج پہ, فیس بک ID پہ ایک جو آگاہی مہم کی جو ایک ویڈیو شیئر کی ہے CSS کے بارے میں, تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ CSS کے بارے میں بتائیں کہ یہ CSS کیا ہے, کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے, تو میرے خیال میں بہتر رہے گا. چیتن بھائی, یہ نا ایک CSS ایک امتحان ہوتا ہے مقابلے کا. پاکستان کے جو 12 شعبے ہیں ان میں عہدوں کے لیے جو لوگ اس امتحان کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں, اس میں ہر سال یہ فیبروری میں ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ کوئی مئی 1 یا 2 کو جیو نے ایک نیوز بریک کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو مسیحیوں کا غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے 5% کوٹا مخصوص ہے, تو وہ جو سیٹیں بچتی رہتی ہیں, سندھ کی سیٹیں ہیں, بلوچستان کی سیٹیں ہیں, نان مسلم پاکستانیوں کی سیٹیں ہیں, نان مسلم پاکستانیوں کی کوئی 79 سیٹیں ہیں جو پیچھے چھوٹتی ہوئی آ رہی ہیں. تو حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے ان 185 سیٹیں ہیں پورے, کچھ سندھ کی ہیں, کچھ بلوچستان کی ہیں, کچھ KPK کی ہیں, اور کچھ غیر مسلم پاکستانیوں کی 79 ہیں. اب ان 79 سیٹوں کے لیے 185 سیٹوں کے لیے اسپیشل امتحان منعقد ہو رہا ہے. تو میں نے اپیل کی تھی 8 مئی کو پاکستانی نان مسلم پاکستانیوں سے, اور اس میں زیادہ مسیحیوں سے کی تھی, لیکن میں نے نان مسلم پاکستانیوں سے اپیل کی تھی کہ ان بچوں کو جو اہل ہیں, اس کے لیے گریجویٹ بچے جو ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں,
सेकंड क्लास डिग्री हो, आपकी 21 से 30 साल के दरमियान उम्र हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये आप इम्तिहान देते हैं, आप पुलिस में जाएं तो ASP लगते हैं, आप इंतज़ामिया में जाएं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, और इस तरह फॉरेन सर्विसेज वगैरह में ये 12 महकमों के लिए। और ये कोटा जो है ये मुझे, लेकिन ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मसीहों ने तो इस पे बहुत ही जो है ना भरपूर इस मुहिम में हिस्सा लिया है और हर तरफ इसका शोर मचा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदू भाई जो हैं उन्होंने बिल्कुल, मुझे अगर कोई 400 कॉल आई होंगी तो सिर्फ एक हिंदू नौजवान की कॉल आई है। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, जो इस वक्त आपके नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, रहीम यार खान में हों या थर के कुछ लोग हों, जैसे ये आपके मेहमान आए हुए थे उस दिन सरवन कुमार, इस तरह के जो समाजी कारकुन हैं, एक मेरे दोस्त हैं रैंचल, अपना गणपत राय हैं, प्रदीप कुमार हैं, जो मेरे इस तरह के जानने वाले लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, हमारे जय कुमार दिरानी हैं। इस तरह के लोगों से मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपील करूंगा कि अपने नौजवानों को इस इम्तिहान के लिए, जो भी अहल नौजवान हैं, जो भी एलिजिबल हैं, उनकी जितनी आप मदद कर सकते हैं करें। उनकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए इस इम्तिहान के लिए उनको सहूलत दें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और जिन बच्चों को नहीं पता, आप चाहें तो इनबॉक्स में आप मेरा नंबर दे दें, हम भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ी उनके लिए कोई टेक्निकल वो नहीं मुहैया कर रहे, लेकिन हम उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, बल्कि एक दो बच्चों ने रहीम यार खान से हमारे उस ग्रुप में हैं जिनको हम इसमें जो हमारे मसीही बच्चे हैं उनके साथ ही उनको भी हम जो हमसे हो सक रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ये बड़ी ही ये वही बात है जो मेरी आपकी प्रोग्राम से पहले हो रही थी कि ये जो मॉडल है तहरीक शनाख्त का, ये हिंदू नौजवानों के लिए किस तरह, तो ये एक मौका है, ये आप उनको एक्सप्लोर करके दें। और भी पहले भी होंगे, अभी मुझे आज किसी से बात हो रही थी कि 2019 में जो 3 नॉन मुस्लिम पास हुए थे, एक हमारा क्रिश्चियन था और एक हिंदू सागर कुमार, वो अभी कुछ मेरे ख्याल महीनों में कहीं असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएगा। पिछले साल सिर्फ एक हिंदू पास हुआ था, एक ही मसीही। लेकिन ये 79 सीटों पे इस वक्त मुकाबला है, तो इसमें जितनी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्री तौर पे, आप दामे दरमे सुखने, माली तौर पे, ऐसे अहल नौजवानों की आप जितनी मदद हो सकती है करें। ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। बाकी चीज़ों में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मौका है जिसको अवेल करना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर, आपने इस CSS के बारे में लोगों को बताया, और हमारा वक्त भी 53 मिनट 54 मिनट हो गए हैं, और हमारे नाज़रीन ने कमेंट्स भी बहुत लिखे हैं, तो सबके कमेंट्स तो हम नहीं पढ़ पा सकते। तो देखते हैं कोई, यानी ऐसा कोई सवाल, तो सवालात बहुत हैं, लेकिन मेरे पास भी सवालात हैं, नाज़रीन के पास भी सवालात हैं। तो आजम सर, पाकिस्तान की अक़लियतों में सिंध के हारी, चोलिस्तान के मवेशी पाल और पूरे पाकिस्तान के जो सैनिटरी वर्कर हैं, आप अपने जो माली मसाइल हैं उनको किस तरह से हल कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो अक़लियती कम्युनिटी है वो ज़्यादातर मजदूर तबका लोग हैं, गुर्बत की जो लकीर हैं उनसे भी नीचे गुजार रहे हैं। आप रियल एस्टेट के बिजनेसमैन भी हैं, अच्छा सोचने वाले भी हैं, तजर्बा भी रखते हैं, तो अपने नाजरीन को, अपने अक़लियती भाइयों को कुछ जो ऐसी टिप्स दें कि वो अपने जो माली मसाइल हैं उनसे बाहर निकलें। देखिए चेतन भाई, फौरी कोई माली मसाइल का हल, मतलब मैं नहीं समझता कि मैं ऐसा कोई बिजनेस गुरुओं को मैं बताऊं। मैं जो अपने पाकिस्तानी मसीहों के लिए अच्छा समझता हूं वही मैं आपके नौजवानों को भी कहता हूं। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देखिए माइंडसेट हमारे साथ ही, मैं ये मिसाल इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारे स्कूल में एक ही तरह के, हमारे भी वालिदैन गरीब थे, हमारे साथ पठान बच्चे के भी वालिदैन गरीब थे, ठीक है, हमारे साथ बलोच बच्चे के भी वालिदैन गरीब थे, लेकिन वो जो माइंड सेट था ना, जिस सोसाइटी में आपको जिंदा रहना है, जिस सोसाइटी में आपको फलना फूलना है, उस सोसाइटी के बारे में अगर आप कोई भी मिनॉरिटी हैं,
اگر آپ عددی طور پہ کسی کم کمیونٹی سے ہیں، چاہے آپ لسانی طور پہ، چاہے مذہبی طور پہ، چاہے جغرافیائی طور پہ، تو آپ کو اس سوسائٹی کی جو اکثریت ہے نا، آپ کو اس سے زیادہ کچھ پرفارم کر کے دینا ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی اچھی روشن مثالیں ہیں۔ وہ ایک تو آپ کے، میں جو سماجی کارکن ہیں ان کو کہوں گا کہ جو روشن مثالیں ہیں عام بچوں کے سامنے ان کو اجاگر کریں۔ اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے بچوں کو انسپریشن کے لیے۔ آپ کے ضرور رحیم یار خان میں کچھ ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے تعلیم میں بہت ایکسل کیا ہوگا۔ تھر میں میری اس دن سرون کمار سے بات ہو رہی تھی، میری رینچل کوہلی صاحب سے بھی اکثر بات رہتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یار ڈیٹا پرووائڈ کرو کہ پورے سندھ میں فرض کریں 400 وکیل ہیں، تو باقی 4000 بچوں کو بولیں کہ یہ بھی تو 400 وکیل اسی ماحول سے بنے ہیں، یہ 400 ڈاکٹر اسی ماحول سے بنے ہیں نا۔ یہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے ایکسل کیا، آپ جو بھی آپ کا شعبہ تھا اس میں آپ نے بہترین پرفارم کیا، آپ کو کسی نے روکا؟ تو یہ جو رول ماڈل والی فلسفی ہے نا، آپ نے انہی ساری محرومیوں سے نکلے نا۔ اب یہ جو اس وقت اگر ہم دیکھیں سول بیوروکریسی، تو اگر یہ 79 سیٹوں کے لیے مقابلہ ہوتا ہے تو سندھ میں یا رحیم یار خان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس کوئی نہ کوئی تو مثال ہوگی۔ میں بھی یہی کرتا ہوں اپنے لوگوں کو، وہ جو 28-30 مثالیں ہیں بیوروکریسی میں کہ یہ ہمارا آئی جی بنا ہے، یہ ہمارا فارن امبیسڈر بنا ہے، یہ اس لیول پہ پہنچا ہے، یہ دکھاتے ہیں تو اس سے بچے بالکل اس طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ لانگ ٹرم ہی ان چیزوں کا حل ہے کہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ، اس معاشرے سے جڑنا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ بتائیں کہ حالات آئیڈیل نہیں ہیں، سماجی رویے خراب ہیں، امتیازی قوانین بھی ہیں، معاشرتی ہرڈلز بھی ہیں، لیکن اسی کے باوجود اگر اور آپشن نہیں ہے، کیا مسئلہ تھا؟ چند کلومیٹر دور تھا نا آپ کے جداد، آخر انہوں نے کوئی اپورچونٹی کاسٹ دیکھتے ہوئے بھی مائیگریشن نہیں کی۔ روپلو کولی نے پھانسی کا پھندا چوما تھا اسی سرزمین کے لیے، ٹھیک ہے۔ سوبو گیان چندانی بہت بڑا نام پالیٹکس کا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہیں جدوجہد کی، ساری عمر یہیں گزار دی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جوگندر ناتھ منڈل، آخر کیا وجوہات تھیں کہ قائد اعظم بھی ان کی اتنی عزت کرتے تھے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن سے آپ بچوں کے اندر ولولہ، جوش، جذبہ اور ان کو اس معاشرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کی اسی پہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس یہی ماڈل ہے، اس سے اچھا کوئی گر مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب تک آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس سے جڑیں گے نہیں، آپ کے لیے ترقی کی راہیں اس میں نہیں ہیں۔ جی تھینک یو سر۔ تو سر ہمارا وقت بالکل 2-3 منٹ باقی ہے، اور ایک سوال اور بھی ہے میرے پاس کہ جی سر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ چولستان کی پسماندگی اور جو تھر کی پسماندگی ہیں، آپ بہت اچھے لکھاری ہیں اور آپ کی باتوں کو لوگ سنتے بھی ہیں، تو تھر کی پسماندگی اور چولستان کی جو پسماندگی ہے اس کو بھی آپ اجاگر کریں تاکہ یہاں پہ جو ہے ترقی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہوں، یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں۔ تو اس بارے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چولستان بھی آئیں اور تھر میں بھی آئیں، اور اپنے مسیحوں پہ تو بہت سی کتابیں لکھ دی، تو یہ تھر کے جو لوگ ہیں، ہندو ہیں، بھیل ہیں، میگواڑ ہیں، کولی، کچھی، ان جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان پہ بھی کچھ لکھیں۔ اس کے لیے دیکھیں، میں لکھنے کے لیے پہلے آپ کا بہت سارا اس چیزوں کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ دھرتی جائے کیوں پرائے پہ میں نے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں، 27-28۔ میں امبیڈکر صاحب کی جو تحریک تھی جو پسے ہوئے طبقات کے لیے ہندو مت میں جو ایک ظاہر ایک لکیر سی ہے، تو وہ اس میں جو دلت ادب ہے، میں آپ کے ظاہر ہے بہت اچھا لکھنے والے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ سوشل میڈیا پہ، میں مہینے ڈیڑھ میں جب سے یہ سیاسی المیے کے لیے میں لوگوں سے رابطے میں آیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے گنپت رائے بہت اچھا لکھتا ہے، اور اس طرح کے آئی ایم شیور کہ چولستان میں بھی اور تھر میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ لیکن جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ایک تھری کے اور ایک چولستانی کے، ان کو اگر چھوٹی کہانیوں کی شکل میں، اگر آپ لوگ وہ جو روز بھگت رہا ہے، جو ان کو فیس کر رہا ہے، اگر وہ ان کی شارٹ سٹوری لکھے، اور جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ سندھی میں لکھیں، اور ظاہر چولستانی تو اس کو اردو میں لکھیں گے، تو ہم ان کو کسی اچھے پلیٹ فارم سے اس کو پبلش کر سکتے ہیں،
ہم اس پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ رابطہ کریں, ہم مل کے کچھ اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور اسی طرح آپ کا جو بھی مسائل ہیں وہ باہر دنیا میں اجاگر ہو سکتے ہیں, اور اس کے پھر تراجم بھی ہو سکتے ہیں, سندھی اردو میں ہو سکتی ہے, اردو انگریزی میں ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ وے ہے, اور اس کے لیے ماڈل ہے آپ کے پاس دلت ادب جو تخلیق ہوا, اس نے ایک پورا انقلاب لے آیا ہندوستان میں, اور اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل گئیں, بڑے بڑے کوٹے بھی لیے گئے. تو اس طرح میرا خیال ہے ان مسائل کو اس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے, بجائے کہ اعظم معراج لکھے, وہ لوکل آدمی لکھے جو اس کو بھگت رہا ہے, اور وہ اپنے طریقے سے بیان کرے. لوگ پھر خود ہی بڑے رائٹرز میں انوالو ہو جائیں گے. میں تو کوئی بڑا رائٹر نہیں, لیکن لوگ انوالو ہو جائیں گے پھر. جی جی, تھینک یو سر. اعظم معراج صاحب, ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ, اور امید کریں گے اگلی بار بھی جب آپ کو ٹائم ہوگا تو آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں گے. تو ناظرین کرام, ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں ایک بار پھر ہمارے مہمان اعظم معراج صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی جو خیالات ہیں اور جو اچھی رائے ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کو ایک اناؤنس کروں گا کہ میری جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پہ 5000 فرینڈ ہونے والے ہیں, تو میں نے اس کے اس پہ نا ایک فیس بک پیج کریٹ کیا ہے, تو آپ اس کو بھی لائک کریں. میرے پیج کا نام ہے چیتن داس بالاج. تو تاکہ جو ہمارا رابطہ ہے نیکسٹ پروگراموں میں اپنے فیس بک پیج پہ کیا کروں گا. تو اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب دوستوں سے, اعظم صاحب سے اور تمام ویور سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, جے شری رام, گڈ نائٹ, تھینک یو.